बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल अज़मति वल मज्द वस्सलातु वस्सलामु अला राफ़िई लिवाइल हम्द सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सलातों व सलामन बिला अद वला हद। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम सरमाया अस्लाफ़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारा मौज़ूए सुखन है हुज्जतुल इस्लाम मुर्शिदुल अनाम इमामुल फ़ुक़हा अलल इतलाक़ रब्बानियुल उम्मा बिल इत्तिफ़ाक़ ज़ैनुद्दीन अबू हामिद इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 505 सने हिजरिया और आपकी चंद तालीफ़ात। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह के क्या कहने। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह का एक लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम। हुज्जत कहते हैं दलील को। जब इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी को देखते हैं तो आप हमें इल्मी और अमली हर सतह पर हुज्जतुल इस्लाम नज़र आते हैं, इस्लाम की दलील नज़र आते हैं। इसी तरह आपका दूसरा लक़ब है ज़ैनुद्दीन। ज़ैन कहते हैं, अरबी में ज़ैन है, उर्दू फ़ारसी में हम मजहूल पढ़ते हैं ज़ैन, तो अरबी में ज़ैनुद्दीन यानी दीन की ज़ीनत। जब हम इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह की बायोग्राफ़ी देखते हैं, पढ़ते हैं, आपके हालात का मुताला करते हैं, तो आप हमें हर शोबे हयात के एतबार से ज़ैनुद्दीन ही नज़र आते हैं, दीन की ज़ीनत नज़र आते हैं। वो जो इकबाल का मिसरा है कि जावेदां पे हम दवां हर दम जवां है ज़िंदगी। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो हमें वही मिसरा जो है उसकी अमली सूरत नज़र आती है कि जावेदां पे हम दवां हर दम जवां है ज़िंदगी। इमाम ग़ज़ाली की ज़िंदगी वाकई ऐसी है कि जावेदां है, पे हम दवां है, हर दम जवां है, एनर्जेटिक, डायमेनिक, हरकत से इबारत, मुसलसल अमल से इबारत, जोहद से इबारत है। आपकी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुज़री है। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह के क्या कहने। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह क्रिज़मेटिक पर्सनैलिटी के हामिल हैं, क्रिश्माती शख्सियत के हामिल हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क़ल्ब सलीम और अक़ल मुस्तकीम से नवाजा था, यानी जो आपके क़ल्ब का मामला है वो भी सुबहान अल्लाह क्या कहने, और आपकी फ़िक्र का, आपकी अक़ल का, नज़र व फ़िक्र का आलम वो भी सुबहान अल्लाह क्या कहने। असहाबे खिरद, अरबाब सूरत जो है, असहाबे सूरत यानी असहाबे खिरद, वो भी आपकी तसनीफ़ात को, आपकी तहकीकात को, आपकी तालीफ़ात को देखकर अपनी आँखें खीरा करते हैं, उनकी आँखें खीरा हो जाती हैं आपकी तहकीकात बदिया को देखकर, आपके अफ़कार मुब्तकरा को देखकर। यूनिक जो आपके अफ़कार हैं, आरा हैं, हुर्रियत फ़िक्र का आप बेहतरीन इस्तिआरा और हवाला हैं। और जो अरबाब क़ल्ब हैं, अहले दिल हैं, उनके भी कुलूब खिंचते हैं आपकी तहकीकात की तरफ, आपकी तालीफ़ात की तरफ। यानी असहाबे खिरद हों या अरबाब क़ल्ब हों, दोनों तबकों को यकसां अपील करती है आपकी ज़िंदगी भी और आपकी तहकीकात भी, आपकी तसनीफ़ात, तालीफ़ात भी। तो इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह के क्या कहने। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह को उलमाए उम्मत ने अपनी सदी का मुजद्दिद करार दिया, और वाकई आप मुजद्दिद थे। आपने तजदीदी कारनामे सर अंजाम दिए हैं और आपने ख़ुद भी हुस्न ज़न का इज़हार किया है। आपकी बाज़ तसनीफ़ात से भी पता चलता है कि आपको ख़ुद भी अपने इस कमाल का, अपने इस मनसब का अंदाज़ा था। तो हुज्जतुल इस्लाम मुर्शिदुल अनाम, मुर्शिदुल अनाम भी आपको कहा जाता है, बरकतुल अनाम भी कहा जाता है। अनाम कहते हैं मखलूक को, ये भी आपका एक लक़ब है। बरकतुल अनाम यानी मखलूक के लिए अल्लाह की तरफ से बायसे बरकत। इसी तरह मुर्शिदुल अनाम यानी मखलूक के रहबर, मखलूक को राह दिखाने वाले, रहनुमाई करने वाले अल्लाह रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज़्न से। तो बड़े बड़े उलमा ने आपके लिए ये अलक़ाब लिखा है बरकतुल अनाम। और मुर्शिदुल अनाम का लफ्ज़ तो आपके लिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहिमहुल्लाह ने इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी उलमाए उम्मत ने आपको बेहतरीन ट्रिब्यूट पेश किए हैं। उनके जो कमेंट्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एडमायरिंग कमेंट्स, कलिमात सताइश आपके लिए क्या कहने। ख़ुद एक बड़े ऊंचे पाए के फ़क़ीह हैं और ऊंचे पाए के मुतकल्लिम हैं, आला पाया रखते हैं इल्म के अंदर। और इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह के अपने उस्ताद हैं इमामुल हरमैन अबुल माली अब्दुल मलिक जुवैनी रहिमहुल्लाह। इमामुल हरमैन उनका लक़ब है, यानी हरमैन के मक्के मदीने के इमाम थे। तो वो नेशापुर के, लेकिन जब वो मक्का मुकर्रमा गए, मदीना मुनव्वरा गए, हिजाज़ मुक़द्दस गए, कुछ अरसा वहाँ पर रहे लगातार, तो वहाँ भी आप मर्जे खलाइक थे।
تو لوگوں میں آپ کا لقب مشہور ہو گیا امام الحرمین، تو آپ اپنے اصلی نام کے مقابلے میں اپنے لقب امام الحرمین سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، حرمین کے یعنی مکہ مدینہ کے امام۔ تو امام الحرمین رحمہ اللہ انہوں نے اپنے شاگرد رشید امام غزالی رحمہ اللہ کے لیے یہ الفاظ فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کامنٹ ہے اور بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ اس سے اعلیٰ ٹریبیوٹ پیش کرنا شاید ممکن ہی نہیں کہ ایک استاد اپنے شاگرد کی عظمت کا اس طرح اعتراف کر رہا ہے۔ بہرحال امام الحرمین نے فرمایا الغزالی بحر مغرق، کہ غزالی تو وہ سمندر ہیں جو غرق کر دے، یعنی ٹھاٹے مارتا سمندر ہیں امام غزالی رحمہ اللہ۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کے علم کا عالم ہے، یہ ان کی شان ہے کہ آپ کے استاد گرامی قدر آپ کو یہ کہتے ہیں الغزالی بحر مغرق، کہ امام غزالی تو علوم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ اس سے آپ کے استاد کی وسعت قلب کا بھی پتہ چلتا ہے اور کہ وہ کیسے انکریج کرتے تھے اپنے تلامذہ کو، اور دوسرا امام غزالی رحمہ اللہ کی اپنی شان کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر بڑے یہ بھی محدث ہیں، فقیہ ہیں، اعلیٰ پائے کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے امام غزالی رحمہ اللہ کے لیے ارشاد فرمایا کانا من اذکیاء العالم فی کل ما یتکلم فیہ، کہ امام غزالی جس فن میں کلام کرتے ہیں اس میں عالم کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، یعنی اس صف اول میں نظر آتی ہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر نے امام غزالی رحمہ اللہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ابن النجار نے امام غزالی رحمہ اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، ابن النجار بغدادی کہتے ہیں وہ خود بھی اعلیٰ پائے کے عالم ہیں، ان کا اپنا ایک نام ہے علمی دنیا میں، وہ کہتے ہیں ابو حامد امام الفقہاء علی الاطلاق و ربانی الامہ باتفاق، کہ ابو حامد یعنی امام غزالی رحمہ اللہ کنیت ہے ابو حامد، کہ آپ جو ہے وہ فقہاء کے امام ہیں مطلقاً، اور اس امت کے بالاتفاق عالم ربانی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے عالم، یہ ابن النجار بغدادی کا جملہ تھا، اب میں اپنی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے عالم ربانی کی بہترین تصویر دیکھنی ہو تو وہ امام غزالی رحمہ اللہ کو دیکھ لے، کہ امام غزالی رحمہ اللہ ایک عالم ربانی کی بہترین مثال ہیں، بہترین تصویر ہیں، فکری، عملی، اعتقادی، نظریاتی، ہر سطح سے، ہر زاویے سے امام غزالی رحمہ اللہ میں عالم ربانی کی بہترین چلتی پھرتی تصویر نظر آتے ہیں، مجسم عالم ربانی ہیں۔ اور آپ کی جو تالیفات ہیں وہ بھی اپیل کرتی ہیں، اپیلیں ہیں، آپ کی تالیفات بھی کھینچتی ہیں، اہل علم کو بھی کھینچتی ہیں اپنی طرف اور اہل دل کو بھی کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ کے لیے یہ ٹریبیوٹ جو پیش کیے تھے یہ علماء امت کے تھے۔ آپ کے ایک ہم اثر ہیں عبد الغافر فارسی رحمہ اللہ، وہ بھی اونچے پائے کے عالم تھے، اور عموماً جو معاصر ہیں وہ اپنے ہم اثروں کو نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ آپ کے معاصر آپ کے لیے کیا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ عبد الغافر فارسی رحمہ اللہ نے جو آپ کا تعارف لکھا ہے بڑے شاندار انداز میں تعارف لکھا، اس میں کہا حجت الاسلام والمسلمین امام ائمۃ الدین، کہ آپ جو ہے مسلمانوں میں حجت الاسلام ہیں مسلمانوں کی طرف سے، اور ائمۃ الدین، اور آپ دین کے اماموں میں سے ہیں۔ آگے جو اگلا کلمہ انہوں نے استعمال کیا بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا من لم تر العیون مثلہ لسانا و بیانا و نطقا و خاطرا و ذکاء و طبعا، اور آنکھوں نے ان کی مثل نہیں دیکھا، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ قوت گویائی کے اعتبار سے، نہ بولنے کے اعتبار سے، نہ قلب دل کے اعتبار سے، نہ طبیعت کے اعتبار سے، نہ ذکاوت کے اعتبار سے۔ یہ دیکھیں کتنا اعلیٰ ٹریبیوٹ پیش کیا انہوں نے کہ امام غزالی رحمہ اللہ ہر اعتبار سے بے مثل ہیں، ذہن کے اعتبار سے بھی بے مثل ہیں ان کے بقول، دل کے اعتبار سے بھی بے مثل ہیں، اور جو آپ کا بیان ہے مافِ ضمیر بیان کرنے کا جو سلیقہ ہے، انداز بیان، اس کے اعتبار سے، یعنی کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی اور مواد کے اعتبار سے بھی اور انداز بیان کے اعتبار سے بھی بے مثل ہیں۔ یہ تو جو ٹریبیوٹس تھے، جو کامنٹس تھے ایڈمائرنگ، یہ علماء کی طرف سے تھے۔ صوفیاء کی طرف سے دیکھیں تو صوفیاء بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے پیشواؤں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے فرمایا انا اشہد لہ بالصدیقیت العظمیٰ، میں امام غزالی کے لیے صدیقیت عظمیٰ کی گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ صدیق ہیں۔ صدیق کا مرتب اور منصب جو ہے یہ غوث سے بھی بڑا ہوتا ہے دنیا تصوف کے اندر، تو امام غزالی رحمہ اللہ کے لیے صدیقیت عظمیٰ کی گواہی خود صوفیاء دے رہے ہیں۔ اور امام ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ جو سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے پیشوا ہیں، وہ امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اذا عرضت لکم حاجہ الی اللہ فتوسلوا الیہ بالامام ابی حامد الغزالی، کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی حاجت پیش ہو، یعنی اللہ کے حضور کوئی دعا مانگنی ہو، کوئی خاص حاجت کے بارے میں دعا مانگنی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کو وسیلہ بنا کر پیش کرو۔
تو اس سے اندازہ لگائیے امام غزالی رحمہ اللہ کی شان کا کہ بڑے بڑے اکابر صوفیاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امام غزالی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگو۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کو امت کے ہر طبقے نے، فقہاء نے، محدثین نے، صوفیاء نے، متکلمین نے، ہر طبقہ امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، اور آپ کا رچ کانٹینٹ ہے، پریشس کانٹینٹ ہے، تصنیفات اور تالیفات کی کثرت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو خود اعلیٰ پائے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، شافعی فقیہ ہیں، انہوں نے بستان العارفین میں ایک بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو تصنیفات اور تالیفات ہیں ان کا حساب لگائیں اور امام غزالی کی عمر کا حساب لگائیں۔ امام غزالی کی ولادت ہوئی ہے 450 سنہ ہجریہ میں اور آپ کا وصال ہوا ہے 505 سنہ ہجریہ میں، یعنی یہ تقریباً جو ہے وہ آپ کی جو عمر مبارک ہے 54-55 برس جو آپ کی عمر بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس عمر کو دیکھیں اور جو آپ کی تصنیفات و تالیفات ہیں ان کو دیکھیں تو اتنی کثرت سے ہیں کہ حساب لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر روز امام غزالی جو ہے وہ 4 کراریس لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تبھی یہ تعداد پوری ہو سکتی ہے۔ 4 کراریس کیا مطلب؟ کراریس جمع ہے کراسہ کی، اور کراسہ جو ہے وہ تقریباً 10 اوراق کا مجموعہ ہوتا ہے، کم و بیش بھی ہوتا ہے کبھی لیکن تقریباً 10۔ تو اگر ہم 10 والے فگر کو لیں تو 4 کراریس کا مطلب ہوا 40 اوراق، یعنی امام غزالی روز 40 اوراق لکھیں تو اتنی تصنیفات و تالیفات بنتی ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے وقت میں کتنی برکت تھی اور کتنا سیال قلم تھا، آپ کا رواں دواں قلم تھا، بگٹٹ جسے کہا جاتا ہے کہ یعنی آپ نے اس طرح تالیفات فرمائی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے آپ ہر روز تو نہیں لکھا نا، کہ جیسے جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن تو نہیں تصنیف فرمائی، جس دن وصال ہوا، اسی طرح جب شادی وغیرہ ہوتی ہے یا اور کوئی ایسے دن ہوتے ہیں جس میں بندہ نہیں لکھ پاتا، اس کے باوجود آپ نے یعنی اتنا تیز آپ کا قلم تھا اور اتنی کثرت سے افکار آپ پر وارد ہوتے تھے، اور جو ان کو پھر آپ جب زیب کرتاس کرتے تھے اس میں بھی ایسی سرعت تھی اور ایسی برکت تھی کہ اگر وہ ہم ان کی زندگی پہ ڈیوائیڈ کریں تو جب تک 40 اوراق روز کے حساب سے نہ بنے تو عام آدمی کے لیے وہ ممکن نہیں اس طرح لکھنا۔ لیکن یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی شان ہے، ان کے وقت میں برکت ہے اور ان کا کمال ہے، غیر معمولی کمال ہے، ایکسٹرا آرڈینری سکلز پر دلالت کرتی ہے یہ بات۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں اتنا لٹریچر ہے، خود آپ کا اپنا لٹریچر بھی، اور جو آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کو بھی یعنی اگر ہم ایک لائبریری میں رکھیں تو ایک پورا گوشہ جو ہے وہ اس کے لیے فکس کرنا پڑے گا۔ خود میری اپنی ذاتی لائبریری میں پورا ایک گوشہ فکس ہے جسے میں نے گوشہ غزالیات کا نام دیا ہوا ہے، کہ اس میں سارا وہ کنٹینٹ ہے جو امام غزالی کی اپنی کتابیں اور امام غزالی سے متعلق ہے، اور ایک لمبا طویل گوشہ ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے لیے گوشہ مقرر کیا ہے، گوشہ سیوطیات۔ امام عبدالوہاب شعرانی کے لیے گوشہ ہے، گوشہ شعرانیات۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کے لیے گوشہ ہے، گوشہ نابلسیات۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے لیے گوشہ ہے، گوشہ رضویات۔ اسی طرح اقبال کے لیے بھی ہے گوشہ اقبالیات۔ تو یہ سب جو ہے یہ پیور جیمز ہیں ہمارے اسلام کے، جو ہے وہ خالص گوہر، یہ جواہر ہیں خالص، یہ ان کی زندگیاں، ان کا کام، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ روڈ میپ کی، لاہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سب ہمارے لیے منار نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور امام غزالی رحمہ اللہ کے درجات بھی بلند فرمائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی ولادت کی طرف اور آپ کے احوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 450 سنہ ہجریہ میں ہوئی، طوس کے اندر، طوسی بھی اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ طوس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کے والد ماجد جو ہے وہ نیک آدمی تھے، پرہیزگار آدمی تھے، لیکن غریب تھے، کسب حلال کیا کرتے تھے، کسب معاش میں مشغول رہتے تھے، لیکن اتنی وسعت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ خود باقاعدہ علم حاصل کرتے، یکسو ہوتے، لیکن انہیں بڑی محبت تھی اہل علم کے ساتھ۔ تو ان کے حالات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ وہ جب فقہاء کی مجلس میں جاتے، وہاں کسی فقیہ کو کلام کرتا سنتے تو روتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور اسے فقیہ بنا۔ پھر جب کبھی وہ واعظین کی کسی مجلس میں جاتے، ان کا واعظ سنتے پر اثر، تو وہاں بھی روتے اور دعا مانگتے کہ اللہ مجھے کوئی واعظ بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو پورا فرمایا، انہیں 2 بیٹے ایسے عطا فرمائے کہ ایک فقیہ العصر اور دوسرا جو ہے وہ واعظ العصر۔ بڑے بیٹے جو آپ کو عطا ہوئے امام ابو حامد محمد غزالی رحمہ اللہ، یہ فقیہ العصر ہیں، اور جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے دوسرے جو ہے وہ امام احمد، وہ بھی فقیہ و مدرس بھی تھے اور صوفی زاہد بھی تھے، ان کا واعظ مشہور تھا، یعنی امام غزالی کے چھوٹے بھائی، ان کا واعظ مشہور تھا۔ تو آپ کے والد کی دونوں دعائیں پوری ہوئیں کہ آپ کو اللہ نے فقیہ بیٹا بھی عطا فرمایا اور آپ کو اللہ نے واعظ بیٹا بھی عطا فرمایا۔ اس سے یہ آپ کے والد کی شان کا بھی پتہ چلا، اور دوسرے سے بھی پتہ چلا کہ دعا بہرحال دعا ہوتی ہے، دعا ضرور مانگنی چاہیے، اور نیک دعاؤں کی اور نیک تمناؤں کی اہمیت کیا ہے زندگی میں انسان کی، وہ بھی اس سے پتہ چلتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے جو چچا تھے وہ بھی
غزالی کے نام سے مشہور تھے، ان کا نام احمد تھا، یعنی امام غزالی خود غزالی کے نام سے، یعنی یہ 3 حضرات مشہور ہیں ایک ہی خاندان کے، امام غزالی خود، امام محمد ابو حامد محمد بن محمد غزالی، دوسرے آپ کے چھوٹے بھائی کہ وہ جو ہے امام احمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ، یعنی امام غزالی کا نام محمد ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کا نام احمد ہے، اور جو آپ کے چچا ہیں، آپ کے چچا بھی، ان کا نام بھی احمد تھا، ان کی کنیت بھی ابو حامد تھی، ابو حامد احمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ۔ انہیں امام غزالی سے فرق کرنے کے لیے کبھی الغزالی الکبیر کہا جاتا ہے، کبھی الغزالی القدیم کہا جاتا ہے، کبھی الغزالی المادی کہا جاتا ہے، تو یعنی ایک ہی خاندان کے 3 نامور علماء ہیں، تینوں ہی غزالی کے نام سے معروف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو شہرت جس کے حصے میں آئی ہے وہ امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ۔ ابو حامد آپ کی کنیت ہے، لیکن آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں، تو یہ کسی بیٹے کے نام پر نہیں ہے، یہ ویسے ہی کنیت ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کنیت کے اندر کہ بیٹے یا بیٹی کے نام پر ہو، ویسے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ امام غزالی کی یہ کنیت ابو حامد ہے، آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، بیٹا نہیں تھا، پھر بھی کنیت آپ کی تھی ابو حامد۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو جو غزالی کہا جاتا ہے، اس نسبت میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کافی طول طویل کلام ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد جو ہے وہ رشتہ فروش تھے، یعنی غزل کاٹتے تھے، سود کاٹتے تھے اور اسے بیچتے تھے، تو اس کی نسبت سے آپ کو غزال، زا کی تشدید کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب پھر غزال کافی تھا، غزالی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خراسان میں نسبت کا طریقہ یہی تھا کہ وہ عطار کو عطاری کہتے تھے، قصار کو قصاری کہتے تھے، تو اسی لیے غزال کو غزالی کہتے تھے، یعنی غزالی یہ زا کی تشدید کے ساتھ ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طوس میں ایک گاؤں تھا غزالہ نام کا، تو اس کی نسبت سے امام غزالی کو غزالی کہا جاتا ہے۔ اس قول کے اعتبار سے زا جو ہے مخفف ہوگی، تشدید کے ساتھ استعمال نہیں ہوگی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ غزالہ بنت کعب الاحبار ان کی طرف نسبت ہے، اس خاتون کی طرف، تو اس اعتبار سے غزالی کہا جاتا ہے۔ تینوں قول ہیں، حقیقت حال بہر اللہ جانتا ہے، ہر قول کو کسی نہ کسی عالم نے ترجیح دے رکھی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں زیادہ رائج جو ہے وہ ذات کی تخفیف کے ساتھ ہے، غزالی ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ علماء عرب میں جو ہے وہ ذا کی تشدید کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا تھا پہلے، غزالی، لیکن اب آج کل غزالی زیادہ استعمال ہوتا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو والد ماجد کا ذکر تو پہلے ہی ہو گیا، ان کے چچا کا ذکر بھی ہو گیا، اسرا کا، خاندان کا ذکر بھی ہو گیا۔ اب آپ کے جو ہے وہ اساتذہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے جو ہے وہ چند ایک کا ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ آپ کے ایک استاد امام ابو حامد احمد بن محمد رازہ کانی رحمہ اللہ، ان سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا۔ دوسرے امام ابو نصر اسماعیلی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ امام ابو القاسم اسماعیلی ہیں، ابو نصر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تیسرے جو آپ کے استاد ہیں جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا، امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک الجوینی رحمہ اللہ، اعلیٰ پائے کے فقیہ، اعلیٰ پائے کے متکلم ہیں، جنہوں نے امام غزالی کو الغزالی بحر المغرق قرار دیا۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کے نمایاں ترین اساتذہ میں سے ایک ہیں۔ ایک استاد آپ کے امام عمر بن ابی الحسن طوسی ہیں، جن سے آپ نے صحیحین کا، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کا سماع کیا تھا۔ ایک استاد آپ کے امام ابو سہل محمد بن عبید اللہ حفصی ہیں، جن سے آپ نے صحیح بخاری کا سماع کیا ہے، اور جن سے آپ نے تصوف میں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا وہ ہیں شیخ ابو علی الفضل بن محمد فارمزی رحمہ اللہ۔ بعض لوگ را اور میم دونوں کے زبر کے ساتھ اس کا تلفظ کرتے ہیں فارمزی، اور بعض جو ہے ویسے میم کے سکون کے ساتھ کہتے ہیں فارمزی، اور بعض جو ہے وہ دال کے ساتھ بھی اس کو لکھتے اور بولتے ہیں فارمدی۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ جہاں تک تصنیفات کی بات ہے تو ہم نے سرمایہ اسلاف کی EP نمبر 7 ایپیسوڈ نمبر 7 7ویں جو قسط ہے ہماری، وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی تصنیفات کے بارے میں ہم نے کر رکھی ہے، آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے۔ BRYQ پہ جا کے سرمایہ اسلاف کی EP 7 کھول کے دیکھیں گے، اس میں ہم نے 20 سے زائد تالیفات کا تفصیلی تعارف کرایا امام غزالی رحمہ اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی امام غزالی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے عزیز وافر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ان 20 سے ہٹ کر دیگر تصنیفات پر اور تجدیدی کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس